बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बार फिर जनरल फैज़ हमीद साबिक DGISI की एंट्री। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांग लिया गया। मुलाकात के लिए सर के बल आधी रात के वक्त भी जाने को तैयार हैं। नून लीग के हाथों से इक़्तिदार तेजी के साथ फिसलने लगा। मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए सर जोड़ लिया है और MKM समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी राय फरार के लिए पर तोलने लगी। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन इससे पहले कुछ आलमी मामलात, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और UAE समेत पाकिस्तान के दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, जिनमें चीन भी शामिल है, जिनमें ईरान भी शामिल है और दीगर ममालिक, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ मौके पर मुसलसल ये पैगामात भिजवाए जाते रहे कि अगर आपने पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लेकर आना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम लेकर आना है, अगर आपने मामलात पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ आगे बढ़ाने हैं, तो पाकिस्तान की तारीख़ के हर दिल अजीज़ और मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ हर सूरत आपको चलना होगा। मामलात बेहतर कर लिए जाएं। 20 जनवरी 2025 से पहले आलमी सतह पर सबसे बड़ी तब्दीली यानी नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ जो है वो लेने से पहले, इक़्तिदार संभालने से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तमाम अहम तरीन हलकों से इस जानिब इशारा कर दिया गया, इस बात का पैगाम दे दिया गया कि आपको हर सूरत इमरान खान से अपने मामलात बेहतर बनाना होंगे। इमरान खान एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अपनी उस सियासी तहरीक के अंदर जो उन्होंने इस माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों, इस चुनखब हुकूमत के खिलाफ गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से शुरू कर रखी है। और अप्रैल 2022 में जब इमरान खान से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार छीना गया, तो इमरान खान ने कहा था कि वो जेल से बाहर ख़तरनाक हैं और अगर उन्हें जेल भिजवा दिया गया तो अंदर जाकर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। और अब ये बात उनके तमाम तर सियासी मुखालफीन भी मानते हैं कि बयानिया तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही का चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कि जब जो रवायती मीडिया है पाकिस्तान का, जो अखबारात हैं, जो TV चैनल्स हैं, जो रवायती मीडिया ग्रुप्स की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर इमरान खान का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। इमरान खान का नाम तक लेने के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान को बानी तहरीके इंसाफ कहा जाता है। इमरान खान के खिलाफ घटिया, बेबुनियाद, झूठा और मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अवाम के अंदर इमरान खान मुखालिफ किसी किस्म का कोई बयानिया परवान नहीं चढ़ा सके। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त डट कर इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि इमरान खान का भी पाकिस्तानी अवाम के नाम यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अहम तरीन इजलास हुआ सियासी कमेटी का, और ज़राए का यह दावा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये तहरीक 2014 से भी ज़्यादा कामयाब साबित होगी। ज़राए का ये दावा है कि इसके ऊपर काम जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले मरहले में तरसीलात ज़र कम करने के मुतल्लिक कहा जाएगा और अगले मरहले में मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी में सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक तजावीज़ पर काम हो रहा है। मुज़ाकरात अगर नाकामयाब हुए 14 दिसंबर तक, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएगी। इसके मुख्तलिफ नकात को मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे ना भेजने से मुतल्लिक भी नुक्ता जो है वो शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वाज़े कर दिया है, आलमी बरादरी भी ये समझती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ऐसा ही समझते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी और जमहूरी हकूक़ मुअत्तल है, जुल्म व सितम जारी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। इमरान खान आज तक इसीलिए कैद हैं क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच
پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ملک کی معیشت نہیں سنبھل سکتی۔ حکومت نے تو ویسے بھی IMF سے پیسے لینے ہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ موجودہ حکومت نے تعین کرنا ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دینے ہیں یا نہیں، ایسا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چار دیواری کا تقدس پامال کر کے یہ کہے کہ جناب بات مانے ہماری، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کریں گے تاکہ 9 مئی کا بھی پتہ چلے، تاکہ 26 نومبر کے معاملات کا بھی پتہ چلے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل سنی اتحاد کونسل کے اہم ترین رہنما صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی گاڑی کا دروازہ کھول کر پاکستان کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی۔ ملک میں اگر سیاسی حقوق نہ ہوں تو اسے عالمی دنیا میں بھی وہ جگہ نہیں ملتی جو چاہیے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا، اور خارجہ پالیسی سمیت جو تمام تر معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اسے موقع ملنا چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس سے بات ہونی چاہیے۔ حکومت کہتی ہے ہم طاقتور ہیں تو ہم اسے مذاکرات کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے حکومت کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی طاقتور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا تھا کہ اس وقت طاقت 2 جگہ پر ہے، ایک عمران خان کے پاس پاکستانی عوام کی طاقت ہے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے پاس بندوق کی طاقت ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان کے اوپر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو بندوق کے زور پر بٹھایا گیا، ہمارے مذاکرات تو صرف انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اسے اپنی اتھارٹی دکھانا پڑے گی۔ عمران خان نے مذاکرات سے متعلق عمر ایوب صاحب کو ہدایات دے دی ہیں، عمر ایوب سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا، ایسا کہنا ہے صاحبزادہ حامد رضا کا۔ کہ عمران خان کی مزید ہدایات کیا ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مولانا کو کہا تھا کہ حکومت دھوکہ دے گی، اور اب واقعہ ہی ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان مدارس بل کے حوالے سے ایکٹیو ہیں۔ حکومت نے ان کے کہنے کے مطابق اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آج وہ پشاور کے اندر بڑا جلسہ کر رہے ہیں، اور اعلان انہوں نے کیا ہے، مہلت انہوں نے دے رکھی ہے کہ اگر مدارس بل کے اوپر دستخط نہ کیے گئے تو وہ جو آج اسرائیل مرد آباد کانفرنس جو کر رہے ہیں، یہ حکومت مرد آباد کانفرنس کے اندر بدل سکتی ہے۔ اور ایسا کہنا ہے وہاں پر JUI کے رہنماؤں کا کہ ہم نے کہاں مارچ کرنا ہے، ہم نے اسلام آباد نہیں جانا۔ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اس قسم کے خیالات، انہوں نے کہا کہ اگر قائد نے حکم دیا تو ان کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اور ان کے بیٹے کی جانب سے بھی، کہ نون لیگ کے ساتھ 6 ماہ ہم نے جو گزارے ہیں تعاون کر کے حکومت میں ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہم پشیمان ہیں۔ PDM-1 کی طرف شاید وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو عرصہ گزارا ہے ہم اس کے اوپر پریشان ہیں۔ دوسری جانب مستقبل کے معاملات بہتر کرنے کے لیے مریم نواز کے بیرون ممالک دورے جاری ہیں۔ اب وہ چین پہنچی ہیں مدد حاصل کرنے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے۔ پنجاب اور چین کو ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب گنڈا پور صاحب نے افغانستان کے ساتھ KP کے براہ راست معاملات کچھ طے کرنے کی بات کی تھی تو بڑا شور مچا تھا کہ یہ خارجہ پالیسی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری جانب براہ راست جو ہیں وہ روابط میں ہیں مریم نواز پنجاب کی جانب سے چین کے ساتھ۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی منافقانہ خاموشی ہے پاکستانی میڈیا کے اندر، حالانکہ اس قسم کا کوئی دورہ اگر علی امین گنڈا پور کریں کسی ملک کا تو شاید تھوڑی سی پریشانی ہوگی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو، اور میڈیا کے بھی جو پٹے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، لیکن یہاں پر مکمل طور پر خاموشی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، حق لینے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آزاد کشمیر حکومت صدارتی آرڈیننس واپس لینے پر مجبور ہو گئی ہے، اور یہ آرڈیننس زبردستی آزاد کشمیر کے غیور عوام نے ان سے واپس کروا لیا، اور معاہدہ ہو گیا جناب کہ گرفتار افراد کو رہا کیا جائے فی الفور۔ حکومت نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے گی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو جو ہے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اس کو پہلے ہی معطل کر چکی ہے۔ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر زیادہ بہتر انداز میں وہاں کے عوام کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی نسبت۔ دوسری جانب چھٹی کے دن ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری اور خود ساختہ ترجمان
فیصل واوڈا صاحب ایک بار پھر ہوئے ہیں ایکٹیو۔ کراچی کا انہوں نے دورہ کیا ہے، وہاں پر وہ MKM کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہاں پر موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں۔ یہ بات بار بار وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو خطرات ہیں ان کے حواریوں کی جانب سے۔ کراچی بہادر آباد میں وہ MKM کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ حیران کن طور پر وہ ایک شخص جس کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی تھی، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم اسے پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے، اسے میڈیا تک سے تو آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جو بھی ملاقات ہوتی ہے پاکستانی میڈیا کی جانب سے سوال عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے متعلق ہی پوچھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا بہادر آباد میں بھی، اور جب گفتگو کرنے لگے تو پھر عمران خان کا ذکر، اور انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کی جان پر سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں، عمران خان سے سب سے زیادہ مخلص ان کی بہنیں ہیں اور ہم نے ان کی اہلیہ اور ان کی حواریوں سے عمران خان کی جان بچانی ہے۔ آگے چل کر موصوف کہتے ہیں کہ PTI میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور علی ظفر ہیں، اور فیصل واوڈا کے خیال میں یہ عمران خان کی جان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ اس قسم کی حرکتیں کوئی ایک نیا فارمولہ نہیں ہے، یہ پرانے طریقہ کار ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ بانی PTI کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اور عزت دینا ہوگی۔ یہ ایک نیا نکتہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا کہ جب تک تمام جماعتیں ساتھ نہیں بیٹھیں گی ملک آگے نہیں چلے گا۔ ایک بار پھر انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان سے ڈیل مانگ لی ہے، اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جنرل فیض حمید سے متعلق فیصلہ آئے گا۔ اس سے پہلے کون ہے جو فیصل واوڈا صاحب کو یہ بتاتا ہے اور پھر ان کی باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں؟ اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر سے پہلے کیونکہ فیض حمید سے متعلق فیصلہ آنا ہے، اس لیے سول نافرمانی کی یہ جو ہے وہ تحریک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ کیا ایک بار پھر فیض حمید صاحب کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ موصوف کہتے ہیں کہ جناب 14 دسمبر سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ جائے گا اور یہ سیاست جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں اس وقت چیونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں اور جو ہاتھی کو بھی گرا دیتی ہے، ہم عزت سے اور ہاتھ مروڑ کر دونوں طریقوں سے کام کروانا جانتے ہیں۔ اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے سے سیاست اچھی نہیں ہوتی بلکہ خراب ہوتی ہے، اور یہاں پر کسی کی سیاست کو زور زبردستی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے چل کر پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس کے اوپر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تمام تر سیاسی جماعتوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کریں، اور مینڈیٹ کا مطلب صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں پھر فیصل واوڈا صاحب مینڈیٹ کا اور کیا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اچھے چہروں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے، یعنی ایک بار پھر وہ مائنس کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور عدلیہ سے بھی میری درخواست ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، اور جناب اگر تحریک انصاف اپنی حرکتیں سیدھی کرے گی تو ہم ان کو پابندی سے بچائیں گے۔ یعنی یہ ڈیل کی آفر، ایک قسم کی بلیک میلنگ اور پھر ساتھ ڈیل کی بھی آفر۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں اور معاملات کو 14 تاریخ سے پہلے ہم طے کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر کوئی بات پہنچانی ہے تو راستہ سیاسی جماعتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے علاوہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف لیا جائے گا۔ آگے چل کر وہ درخواست کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں عمران خان سے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر مجھے آدھی رات کو بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ میں اس موقف کا قائل ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس سے بات چیت کا عمل نہیں روکنا چاہیے۔ لے جناب فیصل واوڈا صاحب کی جانب سے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، ان کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان سے نہ صرف ملاقات کی خواہش کا جو ہے وہ اظہار کر دیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر ملاقات کا وقت بھی جو ہے وہ مانگ لیا گیا ہے، اور ایک ایسے موقع پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بیرونی دباؤ بڑھ چکا ہے۔ 20 جنوری سے پہلے عمران خان نے ہر صورت جو ہے وہ باہر آنا ہے۔ تمام تر کیسز مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہونے جا رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر حکومت، وفاقی حکومت کا ذکر ہے یہ
جو چنتخب حکومت ہے شہباز شریف کی سربراہی میں، وہ ایک اور بڑی کارروائی عمران خان کے خلاف کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی منظوری وہ لینا چاہ رہے ہیں جناب کابینہ سے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، اور جناب ان کے خلاف کیس چلایا جائے کہ جناب انہوں نے، ان کے خلاف پہلے ہی کیسز درج ہیں 74 75 وفاقی حکومت اسلام آباد کے اندر ایک اور کیس درج کرنا چاہ رہی ہے حکومت دباؤ بڑھانے کے لیے، کیونکہ اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر بنانا چاہتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر نون لیگ کیونکہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی ہے، اس لیے ایک بار پھر وہ ریلیونٹ ہونے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔